सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। अब लगता कैसे है, पहले तो इब्तिदाई तौर पे आपको ये बता दें कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है प्राइमरीली, यानी वायरस पानी में होता है। अब वायरस पानी में कैसे आता है? अगर मरीज़ के फजलाजात पीने के पानी में शामिल हो जाएं तो फिर तो ये सूरत है कि यही जो सबसे बड़ी वजह है, और ये पूरी दुनिया में है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ इंसान है, जहाँ जहाँ फजला है, वहाँ अगर ये जॉन्डिस चला जाता है तो ये जॉन्डिस जो है ये फैलता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ को साफ़ करते हो और उस पानी के अंदर वो है, जैसे आपने सब्जियां साफ़ की, सैलड साफ़ किए, फल साफ़ किए और पानी गंदा था, उससे भी होता है। तो अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो आपको घिन आ जाएगी कि हम ये कह सकते हैं कि इस मरीज़ का पखाना और पेशाब किसी भी ज़रिए के ज़रिए, खुराक या पानी के ज़रिए आपके मुंह में चला गया है। तो अब तो देखिए कितनी बुरी बात है। लेकिन हमारे मुल्क में ये क्यों ज़्यादा है? हमारे मुल्क में इसलिए ज़्यादा है कि एक तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग टीका नहीं लगाते। दूसरा ये है कि जी लोग जो है सफाई पसंद नहीं है, बाथरूम में जाते हैं, निकल आते हैं। अब अगर एक यरकान का मरीज़ जो है, असल में वो जो है वो होस्ट है। असल में देखा जाए तो वायरस तो ये फैला हुआ है, चाहे जिधर भी है, पानी में है, फ्रूट पे है, सब्जियों पे है जो आपने नहीं धोई हुई, मुख्तलिफ कच्ची चीज़ों पे पड़ा हुआ है, फैलता जा रहा है। लेकिन जब किसी मरीज़ को हो जाता है तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ी वजह बनता है कि वो मरीज़ अपने फजलाजात को, अपने बदन से निकली हुई रतूबतों को जो है सही तरीके से जो है सैनिटेशन के ज़रिए जो है या फ्लश सिस्टम के ज़रिए जो है ठीक नहीं करता, और हाथ उसके गंदे हैं। अगर ऐसा आदमी कोई कुक है, अगर किसी जगह पे खानसामा है, तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। या किसी माँ को हो जाए और वो माँ जो है बच्चों को दूध पिलाती है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा दूध पी रहा है, एक दो को वो फीड करती है और वो बाथरूम जाती है और अपने आप को साफ नहीं कर सकती अपने हाथ को अच्छे तरीके से, और अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो ऐसे बच्चों को भी ये जॉन्डिस हो जाता है। और जो बाजार की जितनी चीज़ें हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और आजकल तो चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा मयारी भरजान सेहत के असूल नहीं है, तो ऐसे मुल्कों में कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हैं, जहाँ टाइफाइड ज़्यादा है, मलेरिया ज़्यादा है, वहाँ जो है ये जो है इसी तरह ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, हो जाती है। क्या इलामात? इलामात यह हैं कि हल्की हल्की सर्दी लगती है, हल्का सा नज़ला हो जाता है, हल्का सा बुखार होता है, मरीज़ खाना पीना छोड़ देता है। वजह यह है कि वो जो रतूबत होती है वो अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड हो नहीं सकती, सिंपल नहीं हो सकती। समझ लें कि पहले चर्बी की तरह होती है, बाद में पानी की तरह हो जाती है। वो हो नहीं सकती, वो ठहरना शुरू कर देती है, तो दिल भरना शुरू हो जाता है, नादिया होता है, मतली होती है, उल्टी भी आती है, पेट में दर्द भी होता है, पेट के अफ़ाल जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, खाना हजम नहीं होता, मरीज़ खाना छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? कहता मुझे मतली हो रही है। खाना देखता है, कहता मतली हो रही है। सिगरेट पीने वाले जो है लोग सिगरेट पीना कम कर देते हैं जॉन्डिस के अंदर, इस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर। वो कहते हैं वो हेपेटाइटिस ए, वायरल हेपेटाइटिस ए के अंदर, तो उनको ये नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। तो खाने की कमी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हल्का हल्का पसीना आता है, कमज़ोरी सबसे ज़्यादा हो जाती है, काम करने को दिल नहीं चाहता, बुखार 99 और 100 तक होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। अच्छा, अब होता कैसे? देखिए नाज़रीन, बड़ी अजीब सी बात है कि जब कभी भी किसी को यरकान हो तो पहला सवाल ये पूछे कि आपने गुज़श्ता 4 हफ्ते कहाँ गुजारे, कहाँ कहाँ खाना खाया, ट्रैवल किया, शहर बदल गया, या आपके घर कोई जो है फॉरनर आया, या कोई ऐसी जगह से कोई फॉरनर या ऐसा रिश्तेदार या ऐसा दोस्त आया जो कि गरीब था, गरीब जगह से आया, वहाँ सैनिटेशन जो सफाई के जो है तौर तरीके अच्छे नहीं हैं और उसको जॉन्डिस था, तो उससे भी हो सकता है। और अमूमन जो है अफ्रीकन का जो लोग, अफ्रीका के लोग या पसमानदा ममालिक से जो लोग आते हैं और जो नशा करते हैं उनको भी होता है। फिर वो लोग जो कि वाकई नशा करते हैं, जो कि एडिक्ट्स हैं, उनको भी होता है। और ख़ासकर हेपेटाइटिस जो बी और सी के जो मरीज़ हैं, उनको छोड़ के जो लोग जिनको एड्स है या जो है ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको जो है अगर ये हो तो ये जो है आपको लग जाता है। फैलता किस तरह है कि पहले 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर मरीज़ को इब्तदाई इलामात होती हैं, लेकिन तब पता चलता है कि जब आपका रंग पीला होना शुरू हो जाता है, आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, पेशाब पीला होना शुरू हो जाता है, खाने को दिल नहीं चाहता। अब इतने दिनों में
جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ مریض ہر ایک کے لیے ایک آٹم بام کی طرح ہوتا ہے. یعنی مریض کو تو خود پتہ نہیں ہوتا، ابتدائی علامات ہوتی ہیں. ان ابتدائی علامات میں وہ اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، جہاں جہاں وہ جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے، جن سے ہاتھ ملاتا ہے یا اپنے گھر کی چیزیں انہیں کھلاتا ہے، اتنے دونوں میں جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. اب اچھا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی جرکان کا مریض جیسے کہ ڈاکٹروں کے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی پیلی ہیں، جلد بھی پیلا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ میری ایک ہفتے سے طبیعت خراب ہے، اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو جانڈس جو ہے جراثیم جو ہے یہ 10 دن یا 15 دن پہلے لگا ہے، تو اس وقت وہ جو ہے اب جو ہے اپنا جانڈس جو ہے اپنا وائرس اے جو ہے وہ نہیں پھیلا سکتا. یعنی اس کا زور جو ہے ٹرانسمیشن کا وہ کم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا مریض اگر زیادہ جو ہے اس کو وائریمیا کا لوڈ ہے، وائرس بہت زیادہ ہے، تو یہ جو ہے وائرس پھر جو ہے یہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے کھانے پینے کے ذریعے یا تھوک کے ذریعے، یا اس نے کوئی چیز اپنے جانڈس والے منہ سے چکھی ہوئی ہے اور آدھا مشروب یا دودھ یا کوئی چیز ایسی پی کے چھوڑ دی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے یہ لگ سکتا ہے. زیادہ تر ان چیزوں سے لگتا ہے جو کہ بازار سے آتی ہیں، چاہے وہ کھلا ہوا گوشت ہے، سڑکوں پہ دہی پڑا ہوا ہے، دودھ پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، سیلڈز پڑے ہوئے ہیں، مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پکوڑے بک رہے ہیں، وہ چیزیں جو کہ پکانے کے بعد ٹھنڈی ہوتی ہیں. پھر ہمارے ہاں یہ جو ہے گرمیوں میں آئس کریم جس طرح کھائی جاتی ہے اور جگہ جگہ گلیوں میں کلفیاں بکتی ہیں، یہ لوگ ہو گئے. اس طرح جو لوگ دہی بلے اور وہ ساتھ میں جو گول گپے بیچتے ہیں، اس کا جو پانی ہوتا ہے اس میں یہ وائرس ہوتا ہے، اور پھر یہ صحیح صفائی کا خیال نہیں کرتے. اور ہیپاٹائٹس اے جو ہے یہ مکھیوں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے، کہ یہ وائرس جو ہے مکھیوں کو جہاں جہاں گندگی پہ بیٹھتی ہیں تو وہاں سے یہ جو ہے وائرس جو ہے آپ کو اپنے پروں اور پیروں کے ذریعے جو ہے یہ بھی آپ کو پھیلا سکتے ہیں. کب تک رہتا ہے؟ جو لوگ صحت مند ہیں، جن کا امیون سسٹم مضبوط ہے، اس میں یہ وائرس 10 دن سے 20 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ وائرس بہت خطرناک ہوتا ہے جو 1 مہینے سے زیادہ آپ کے پاس آپ کے بدن میں رہے. اچھا، کیا اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، گو کہ یہ خود ہے ختم ہونے والا وائرس ہے. 10 سے 15 دن یا 20 دن میں ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن صحت مند لوگوں. لیکن جو لوگ ایڈز کا شکار ہیں، ٹی بی کا شکار ہیں، نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، گندے رہتے ہیں، صاف ستھرے نہیں رہتے، اور ڈرگ یوزرز ہیں اور انجیکشن شیئر کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ موت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے جگر کو ڈیمیج کر جاتا ہے. اب جگر کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے؟ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر 1 لاکھ وائرس کی کاپیز ہیں تو اس سے ڈیتھ نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ وائرس کی کاپیاں 10 لاکھ تک چلی جائیں، 20 لاکھ تک چلی جائیں، تو یقیناً آپ کے جگر کو خراب کریں گی. وہ جو رطوبتیں ہیں جس سے کہ جانڈس ہوتا ہے وہ آپ کے بدن میں ٹھہرنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ جو جانڈس کی جو کینیکولائز ہیں، وہ جو ویسلز ہیں جیسے بائل ڈکٹ ہے، تو وہ جو جتنے بھی جو جگر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ پھول کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں جی؟ تو وہ ہیپیٹوسائٹ ہم ان سیلوں کو کہتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ رطوبتیں جتنی بھی جو ہوتی ہیں ہیموگلوبن کی، وہ ساری کی ساری خون میں چلی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے پھر ہماری آنتوں میں آتی ہیں تو وہ ایبزارب نہیں ہو سکتی. تو اس کی ایک اور کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ اگر برین میں چلی جائے تو پھر ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہے برین سے اسے بچانا چاہیے. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جانڈس جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو، بہت فلمنیٹنگ نہ ہو، بہت زیادہ وائرس نہ ہو، کمزوری نہ ہو، امیون سسٹم جو ہے آپ کا مضبوط ہو. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ 1 لاکھ میں سے کم از کم 15,000 آدمیوں کو یہ جانڈس جو ہے وہ ہوتا ہے، ہوگا یا کسی نہ کسی وقت ہوگا. ڈیتھ ریٹ کیا ہے؟ پہلے بہت زیادہ تھا، اب جو ہے لاکھوں میں کہیں چند 100 لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے. کہ امریکہ میں تو یہ کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے شاید جو ہے مشکل سے جو ہے کوئی 1,000 آدمی جو ہے وہ سیریس ہو جائے اور کہیں 5-6 آدمیوں کی ڈیتھ ہو جائے. ہمارے ملک میں جو یہ ہے کہ فلمنٹ جانڈس جو کہ کیئر نہ ہو، احتیاط نہ کی جائے، مریض کمزور ہو، تو 100 میں سے جو ہے 5 مریض جو ہے وہ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ تو اسے ہیپاٹائٹس کرائسس بھی کہتے ہیں، فلمنٹ جانڈس بھی کہتے ہیں، اور ہیپیٹک انکیفالوپیتھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جراثیم یہ جو کلر ہے، یہ بلی روبن جو ہے یہ دماغ میں زیادہ ہو جاتی ہے، وائریمیا زیادہ ہوتا ہے.
تو اس سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اگر جگر کو ایک دفعہ یہ خراب کر دے تو جگر میں اسکار بل جاتا ہے، اور جگر کا وہ حصہ جہاں یہ اسکار ہوتا ہے، جہاں بہت سارے ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جگر جو ہے یہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے، جسے سیروسس کہتے ہیں۔ لیکن یہ عموماً ہیپاٹائٹس اے میں کم ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن پریشانی تبھی ہے کہ چونکہ جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اور جو لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو یہ ہیپاٹائٹس اے جو ہے یہ لگ سکتا ہے، اس لیے انہیں زیادہ احتیاط کرنی ہے، دستانے استعمال کرنے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے ڈٹرجنٹ، آپ کے باتھ روم جو ہے وہ ڈٹرجنٹ سے صاف ہوں، فنائل سے صاف ہوں، سرف سے صاف کیے گئے ہوں، ڈیٹول سے صاف کیے گئے ہوں۔ ڈیٹول سوپ آپ نے استعمال کرنا ہے یا سیف گارڈ استعمال کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے۔ اگر آپ ایسے مریض کو دیکھتے ہیں تو گلوز پہن کے دیکھیں گے اور ماسک پہن کے دیکھیں گے، ان کو سمجھائیں گے۔ اور سب سے بڑا ایجوکیشن یہ ہے کہ اب ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین جو ہے وہ لگانی چاہیے، اور ویکسین ایک سال میں پہلی دفعہ جو ہے ایک سال میں 2 دفعہ لگتی ہے۔ جن کو 2 دفعہ لگ جائے پھر وہ ہر 2 سال، اگر تو وہ کسی ایسے علاقے میں ہیں جو سلم ایریا ہے اور پسماندہ علاقہ ہے، غربت ہے اس جگہ میں، نالیاں جو ہیں ان کا پانی سڑکوں پہ بہہ رہا ہے، صفائی کا معیار غلط ہے، کمزوری ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے کہ تھر کے علاقے ہیں یا کچھ سندھ کے جو گاؤں ہیں ایسے ہیں، ان جگہوں پہ زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو لیٹرینیں بنا کے دینی ہے کہ پخانہ جو ہے سڑکوں پہ نہ کریں، گلیوں میں نہ کریں۔ پیشاب پخانے جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پبلک لیٹرینز کی کمی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سوشل مسئلہ بھی ہے، سوک مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، کیئر گیورز کا مسئلہ ہے۔ تو صاف خوراک کھائیے، صاف پانی پیجئے، پانی ابال کے پیجئے اپنے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اگر اس کمرے میں 4 آدمی ہیں تو کتنے آدمی ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں ایک بھی دوائی استعمال نہیں کی؟ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ صحت مند ہوتے ہوئے بھی بہت سی دوائیاں کھا جاتے ہیں، ہم لوگ صحت مند ہوتے ہوئے بھی ایسی غذائیں کھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے غذا نہیں لینی یا یہاں سے پانی نہیں لینا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، پانی صاف لیں، اور جب بھی باتھ روم جائیں، لیٹرین جائیں تو صابن سے اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں۔ اور سیف لیٹرین کانسیپٹ دیکھیں، آپ اگر لیٹرین نہیں بنا سکتے، آسان ترین طریقہ ہے کوئی ایسی جگہ جو گاؤں میں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، پانی سے دور رکھیں اور کنویں سے دور رکھیں، ندی نالوں سے دور رکھیں، دریا سے دور رکھیں، کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں آپ جو ہے 16 فٹ سے لے کے 24 فٹ تک گہرائی جو ہے کر لیں، اور اس کے اوپر تختے لگا لیں، اور جو ہے وہ جو ہے پٹ ہول جیسے لیٹرین کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ WHO نے بھی اور UNHCR نے بھی اور یونیسیف نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے، اور جو ہے ڈسٹرکٹ جو ہے ہمارے جو ہے پروونشل رورل سپورٹ پروگرام ہے، اس کا تو موٹو یہی ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ اور امپروو دی ہائیجینک کنڈیشن۔ تو وہ جو ہے وہ جگہ جگہ لوگوں کو بتاتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ درخواست کروں گا بالخصوص اپنے دیہاتی بہن بھائیوں سے کہ وہ کھیتوں میں جا کے جو ہے فضلہ نہ خارج کیا کریں، وہاں جگہ جگہ بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کریں، لیٹرینز بنائیں۔ 3-4 گھر مل کے بھی بنا سکتے ہیں، اگر گھر جو ہے بڑا ہے تو گھر کے اندر ہی ایک 4 دیواری بنا کے بنایا جا سکتا ہے، اور آج کل بہت آسان ہے، مشینری اویلیبل ہے، آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ باہر سیپٹک ٹینک بنائیے، پھر سیپٹک ٹینک جو ہے اس کا پانی جو ہے جب وہ بھر جاتا ہے تو ایک سائڈ سے ایک نالی میں خارج ہوتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے جو ہے سیپٹک ٹینک سے بایو گیس بھی بنا سکتے ہیں، اپنے چولہے جلا سکتے ہیں۔ غرض جو ہے ہر چیز کا جو ہے ایک جو ہے توڑ موجود ہے، تو ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عام جانڈس جو ہے یا فزیولوجیکل جانڈس جو ہے کہ اس سے ہمارے لوگ بہن بھائی ہمارے بچے مرنا شروع ہو جائیں۔ تو اس پیغام کے ساتھ کہ صاف ستھرے رہیے، ہائیجینک کنڈیشنز اڈاپٹ کیجئے، صاف پانی پیجئے، جو بازاری کھانے ہیں جو کھلے پڑے ہوتے ہیں ان کو نہ کھائیے، بیماروں کو ساتھ اور خاص کر لیب کے جو لوگ ہیں، نرسز ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ احتیاط کریں۔ اور جو عموماً ایک چیز اور بھی ہے آپ کو بتا دوں کہ نیو نیٹل جانڈس جو ہوتا ہے نا، یہ لگتا نہیں ہے کسی کو، کیونکہ یہ فزیولوجیکل جانڈس ہوتا ہے، اس میں وائرس نہیں ہوتا،
اور اس میں صرف کمپلیکیشن ایک ہی ہوتی ہے کہ کہیں بچے کا خون نہ بدلنا پڑ جائے، جیسے کہ ہم ایکسچینج ٹرانسفیوژن کہتے ہیں۔ عموماً اگر ایسے بچے کو آرٹیفیشل لائٹ میں یا سن میں لٹایا جائے اور ماں جو ہے اگر کاربوہائیڈریٹ نشاست دار غذائیں کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو یہ جانڈس 5 سے 7 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ وائرل ہیپاٹائٹس اے کے بارے میں آپ کو معلومات مل گئی ہیں۔ دوسرے پروگرام میں ہم جو ہے ہیپاٹائٹس بی اور پھر سی اور اس طرح جو ہے کمپلیکیشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شکریہ۔